बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करते हैं। तो वही इसका थोड़ा सा वही क्विक रिकैप करके जो हमने शुरू में इसके जो बेसिकली जब सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा हमारे दिमाग में लाइक इसकी जो मैं जब तफसीर सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ हम लोगों ने तो बहुत इसको एक वो टिपिकल उस तरीके से कि हाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की कि इसको जुमे के दिन पढ़ा जाए, और वो अच्छी बात है कि हम पढ़ते हैं, हम सुन्ना को फॉलो करते हैं। और इसकी जो पहली 10 आयत हैं वो दज्जाल से निजात का बायस बनेंगी कि उससे बचाएंगी। तो इस वजह से तो इसकी रूटीन एक बनाना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें मतलब कर लेना चाहिए। इसका थोड़ा सा जो इसके अंदर मैसेजेस है ना, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा हो कि इसके अंदर से हमें जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको एक तरह से 4 उसमें डिवाइड किया कि ये हमें हमारे ईमान के बारे में इसके अंदर लेसन मिलता है, मालो दौलत किसी के पास है उसके बारे में लेसन मिलता है, हमारे वो कह लें कि जब जो एक लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं या आप किस तरह लीड करते हो वो उसके अंदर से मिलता है। ये तमाम चीजें साथ साथ हम मतलब दिमाग में थोड़ा सा रखें कि ये फायदा, इससे फायदा क्या हो रहा है पढ़ने से, इसको क्यों कहा गया है पढ़ने का। अब ये जो अगली आयतें कुछ आ रही हैं इसमें हमारे टाइम में भी और उस टाइम में भी था। हमारे टाइम में भी लोग इसमें अक्सर जो है वो एक वो कह लें कि चाहते हैं कि जी डिस्कशन हो या इनको आंसर मिल जाए या वैसे जी कितने लोग थे, अब वो कितने बच्चे थे, लड़के थे जो गार में गए थे। मुझे पता हो या ना पता हो, मेरी मतलब इसमें फर्क क्या पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने जिस हद तक बस बताई उतनी हमें दिमाग में रखनी। जब इनकी हम ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं उधर से हम फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। ये वो चीजें हैं जिन पे वो लोग फोकस करते हैं जिनको असल काम नहीं करना होता, कि मतलब वो 7 थे, 6 थे, 8 थे, 9 थे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ताल्लुक मेरे ईमान से इस तरह नहीं है कि वो नंबर पता नहीं होगा तो शायद मैं इबादत ठीक ना कर सकूं। ईमान मेरा ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो बताया इस पे मेरा ईमान है कि या दिस इज अ रियलिटी, ये असल में वाकया हुआ था और इस तरह हुआ था। बस फोकस इस चीज पे हमारा होना चाहिए। तो कहते हैं सयक़ूलूना, वो अनकरीब वो कहेंगे, सलासतुन 3 थे, राबिउहुम चौथा इनका, कल्बुहुम कुत्ता था, यानी कि 3 लोग और चौथा कुत्ता था। वयक़ूलूना और वो कहेंगे, खमसतुन 5 थे, सादिसुहुम छठा इनका, कल्बुहुम कुत्ता था। रजमम बात फेंकते हुए बिलगैब बिन देखे, यानी कि बात फेंकते हुए मीनिंग कि आपस में बस वैसी बात कर रहे हैं लोग, यानी कि इनको पता नहीं है लेकिन वो बोले जा रहे हैं कि जी 5 थे, छठा कुत्ता था, कोई कहता था 3 थे, चौथा कुत्ता था। वो यकूलूना और वो कहेंगे सब आतुन 7 थे, वसामिनुहुम और 8वां उनका, कल्बुहुम कुत्ता था। तो कोई कहता है कि 8 थे। अब अगेन अल्लाह ताला ने अगर इसको क्लियर नहीं किया, वरना अल्लाह ताला के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अल्लाह ताला न्यू कि कितने थे वो लोग। तो अगर ये बताना होता तो अल्लाह ताला बताया था ये इतने लोग थे, उनके साथ उनका कुत्ता था, तो हमें पता चल जाता। जब नहीं बताया तो मुझे और आपको इस पे फोकस नहीं करना। कुल कह दीजिए, रब्बी मेरा रब आलमू ज्यादा जानता है, बि इद्दतिहिम तादाद इनकी, माँ नहीं यालमुहुम जानते उन्हें, इल्ला मगर, कलीलुन थोड़े। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त के जो लोग जिनके कोई बच्चे होंगे ये या कुछ, उनको तो पता ही होगा क्योंकि ये आपस में रिलेटेड नहीं थे, ये डिफरेंट जगहों से मिल के एक साथ भागे थे, क्योंकि उस जमाने का जो रूलर था उस वो लोग शिर्क में पड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम शिर्क नहीं करेंगे। और फिर इनको मतलब इनके पीछे वहां उस वक्त की पुलिस लग गई थी, इसलिए ये उधर से भागे थे। तो डिफरेंट लोग थे मगर एक साथ फिर आके गार में आ गए थे। फला तो ना तुम्हारी, आप झगड़ा कीजिए, फीहिम इनके बारे में, इल्ला मगर, मिरान झगड़ना, ज़ाहिरन सरसरी, यानी इसके बारे में लड़ना झगड़ना नहीं कि कितने लोग थे कितने नहीं थे। वला और ना, तस्तफ्ती आप पूछिए, फीहिम इनके बारे में, मिनहुम इनमें से, आहदन किसी एक से। ठीक है ना, कि इनके बारे में, इनके नंबरों के बारे में पूछने की किसी को भी जरूरत नहीं है, इसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये कुछ लोगों ने वहां से आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे और फिर ये सूरह कहफ जो है ये नाजिल हुई थी। वो सवाल थे कि रूह क्या है, खिजर के बारे में, और जो गार वाले थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं। अब बात यह है कि मक्का में देयर वाज नो वे लोगों को पता हो, क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री में नहीं है।
یہ تو بنی اسرائیل مطلب یہ اس سائڈ کی ہسٹری میں تھا، کرسچنز کی جو تھے، عیسائی جو تھے. تو اگر رسول اللہ کو اس کے بارے میں پتا ہے تو یہ ایک اور پروف ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی ہے. ولا اور نہ تقولن، یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے. ولا اور نہ تقولن، ہرگز آپ کہیے، لشیء کسی چیز کے لیے، انی کہ بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدن کل. یعنی ہم جو کہتے تھے نا اچھا کل کر دوں گی، انشاءاللہ نہیں کہتے، یہ آگے ہمیں ریمائنڈ کرایا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں ان سوالوں کا جواب کل دے دوں گا. اب وہ کتنے دن تک اللہ تعالیٰ کی آیات ہی نازل نہیں ہوئی، وہ نہیں بتا سکے، آپ پریشان بھی تھے. تو یہ ان کے تھرو مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بولنا کتنا ضروری ہے. لیکن وہ ہم پاکستانیوں والا انشاءاللہ نہیں، آئی ڈونٹ نو پاکستان میں کیا ہوتا ہے. یہاں ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ کافی حد تک جس نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ غلط استعمال ہے انشاءاللہ کا. ٹھیک ہے، اچھا جی. یعنی یہ نہیں کہنا کہ میں کل کر لوں گا، الا مگر، ان یہ کہ یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ. یعنی وہی بات، انشاءاللہ کہے بغیر کوئی کام مطلب نہیں کرنا کہ میں کر دوں گا یہ. وذکر اور یاد کیجئے، ربک اپنے رب کو، اذا جب، نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے. بھول جائیں میننگ کہ جیسے کبھی ہوتا ہے دماغ بھولنے کا مراد اس طرح بھی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور دماغ سے نکل جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھی، یا کوئی کام کرنا ہے یا کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ دماغ سے نکل جاتا ہے. تو پھر یاد کریں اپنے رب کو جب بھول جائیں. وقل یعنی کہ بھول جائیں، اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے دوبارہ اس بات کے لیے انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے، جیسے یاد آئے. وقل اور کہہ دیجئے، عسیٰ امید ہے، ان یہ کہ، یہدینی رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لی اقربا قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی میں. یعنی کہ اگر بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو پھر دوبارہ بات کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا، یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے، یا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. بیسیکلی انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ ان اگر شاء چاہے اللہ، اللہ انشاءاللہ. تو یہ ہم اور یہ 3 ورڈز ہیں، مطلب ہم بعض دفعہ بولتے ہوئے بھی انشاءاللہ شاءاللہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہے، لکھنے میں بھی بعض دفعہ لوگ لکھ دیتے ہیں، یہ ایک نہیں، یہ 3 ورڈز ہیں الگ الگ. وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 100 سنین سال، وازدادوا اور انہوں نے زیادہ کر دیے، 9 سال، یعنی 309 سال وہ اس غار میں رہے. اب یہ نمبر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ ہمیں پتہ ہے. 309 سال تک وہ سوئے رہے. جس امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا معجزہ ہے. 309 سال تک وہ سوئے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی بدلاتے رہے، سورج بھی ایک طریقے سے ان کے وہاں سے گزرتا تھا کہ دھوپ ملے بھی اور زیادہ بھی نہ ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا اتنے عرصے کے بعد. قل کہہ دیجئے، اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بیما اسے جو، لبثو وہ ٹھہرے، یعنی کتنے دن ٹھہرے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. لہو ان کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، غیب السماواتی آسمانوں کا، غیب آسمانوں، والارض اور زمین کا، یعنی کہ جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا ہوا، وہ چھپا ہوا ہمارے لیے ہے، غیب ہمارے لیے ہے. اب سر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اسمع اور کیا خوب سننے والا ہے. ماں نہیں لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولین کوئی دوست، ولا اور نہیں، یشرکو وہ شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدن کسی ایک کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے. بیسیکلی بات اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے کتنے دوست ہوتے ہیں، قریبی دوست، کوئی ہمارے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، کوئی جو ہے ذرا ان سے سرسری سی ملاقات ہوتی ہے، لیکن نو میٹر ہاؤ کلوز کوئی دوست آپ کا ہے، اینڈ آف دا ڈے اگر اس کو چوز کرنا پڑے گا اپنی کسی بہتری کو آپ کے اگینسٹ، تو وہ اپنی بہتری چوز کرے گا. مطلب یہ ایک نون فیکٹ ہے، انسان، دس از ہیومن نیچر. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کو ماننا پڑے اور دل جو ہے ذرا اس پہ وہ ہو رہا ہے، اور یہ کہ اچھا یہ میری دوست کیا کہے گی یا یہ کیا، تو اپنے آپ کو اس وقت تھوڑا سا یہ بتا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میری بہتری، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی میری بہتری کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں آپ کہہ لو کہ ماں باپ ایک چیز ہے کہ جو آپ کے لیے پھر بھی بہتر سوچتے ہیں. ادر دین دیٹ سب ایک ان ون وے اور دی ادر آپ کو سمجھ آ جائے گی
کتنا بھی کوئی کلوز ہے، رشتہ داروں میں بھی کلوز ہے، جب وقت پڑتا ہے تو بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے بجائے دوسرے کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی اپنی ہم نے بڑھانی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا وہ تعلق اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ پھر ہمیں لوگوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں کی ضرورت ان دا سینس کہ ویسے تو ظاہری بات ہے کہ رشتہ داری ہے تو ضرورت تو پڑے گی، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انسان سیکلوژن میں زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ ورنہ تو مطلب اللہ تعالیٰ الگ الگ سب انسانوں کو اکیلا اکیلا نہیں، ہمیں گروپس میں رہنے کی عادت ہے، انسان کو لوگوں سے انٹریکشن کی عادت ہے، لیکن بس اسی حد تک کہ انٹریکشن ہونا ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے، لیکن آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ وَاتْلُو اور پڑھیے ما جو اوحیا وہی کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف، من کتابی کتاب سے، ربی کا آپ کے رب کی، لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا لکلمات ہی اس کے کلمات کو، یعنی جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، کوئی اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتا۔ ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے من دونی ہی اس کے سوا ملتحدہ کوئی پناہ گاہ۔ ابھی رسول اللہ کے تھرو مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، کسی کے پاس چلے جائیں، اگر کوئی جیسے فار ایگزامپل کسی کا وقت آ گیا ہے پورا، اب اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، وہ کہیں چھپ جائے، یا آتا ہے نا قرآن میں بھی، کہیں چلا جائے، وہ کسی مینار پہ چڑھ جائے، وہ زمین کے اندر گھس جائے، وہ پانی کی تہہ میں چلے جائے، وہ موت اس کو وہاں بھی مل جائے گی، کوئی انسان اس وقت اس کو روک نہ سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہو تو انسان اپنے مطلب جانے والوں کو جانے ہی نہ دے، لیکن نو بڈی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ اور رو کے رکھیے، نفس کا اپنے نفس کو، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ چہرہ اس کا، ولا اور نہ تعدو آپ پھیریے، عینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، بیسیکلی کیا ہے کہ وَاصْبِرْ نفسہ کا اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے بیسیکلی وہ لوگ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں چہرہ، اس کا میننگ کہ اللہ کی رضا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہر بندے کو نہیں دکھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ہر ایک کو نہیں دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھ سکیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے، اور مطلب جو ریزن ان کا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیریے، آپ ان کی طرف اپنا فوکس رکھیے۔ تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، ولا اور نہ تطیع آپ اطاعت کیجیے، من اس کی جو اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ دل اس کا، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، وکان اور ہے، امرہ معاملہ اس کا، فرطا حد سے بڑا ہوا۔ ایک سیکنڈ صرف مجھے دیجیے گا، ایک سیکنڈ میں پاس کر لوں۔ ہاں، تو وہ جو یہ وصف نفس کا یہ جو ہم نے کیا کہ اس میں ان لوگوں کا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے، تو بیسیکلی یہ مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جس میں ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ڈفرینٹ لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ تو ہر وقت یہ جو غریب غربا یہ لگے رہتے ہیں، جیسے حضرت بلال ہیں، دوسرے جتنے بھی جو لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، تو ہم کیسے آپ کے پاس آ کے بیٹھے، ہماری تو عزت، مطلب ان کو اپنی عزت کا۔ تو بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا، یہ سورہ عبسہ جب انشاءاللہ کبھی کریں گے تو اس میں بھی تھا کہ آپ کو یہ ہوتا تھا کہ چلو ایسا ہی کر لیتا ہوں میں کہ یہ لوگ شاید میری بات سن لیں، کیونکہ اگر یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں قبیلے کے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں پھر تو باقی چیزیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں، کہ جو صبح شام اللہ کو بلاتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ مطلب ان لوگوں کو جو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو اس لیے ان لوگوں کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، اور یہ سورہ عبسہ میں بھی تھا کہ مختوم ایک وہ تھے
نابینا صحابی تھے اور وہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے رسول اللہ سے. ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ اس وقت سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے وہیں سے آپ کو آواز لگائی اور رسول اللہ کے چہرے پہ کچھ سیکنڈ کے لیے نا ماتھے پہ بل آیا ہے, اور اس کی آیات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پہ روک لیا کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں, آپ ان کو دیجئے توجہ جو ہے اپنی. اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, وہ بیسیکلی بس مطلب وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ہم نے ان کا دل اپنے ذکر سے دور کر دیا. مطلب ان لوگوں کو یہ مطلب وہ صرف بیسیکلی سمجھ لیں کہ بند ہو چکا ہے دل ان کا, جتنی اپنی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. اب وہ ان کا فائدہ ٹھیک ہے ان کو وقت دینا, کیونکہ رسول اللہ کی تو ایک جاب ایک طرح سے کہہ لیں, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام دے کے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ سب تک پیغام پہنچانا ہے, اور وہ رسول اللہ کریں گے سب کے لیے. لیکن جو لوگ اصل ہیں, جو دین کے اوپر قائم ہیں, ان کو آپ توجہ زیادہ دیں. اور یہ اس سے ہم لوگ کا کیا میسج نکلتا ہے کہ ہم لوگ بھی بعض دفعہ امپورٹنس دیتے ہیں لوگوں کو ان کی فائنینشیل سٹیٹس کے حساب سے, کہ اس کی یہ ذرا سوسائٹی میں ذرا زیادہ سیٹلڈ ہے تو میں ذرا اپنی کسی پارٹی میں ذرا اس کے پاس بیٹھوں گی تو اس سے بات کروں گی, اور اس کو اس طرح نہیں کرنا ہمیں. اور دین کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں کرنا. وہ شخص زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے جو دین پہ چل رہا ہے, چاہے وہ پیسے کے معاملے میں بالکل زیرو ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن میری اور آپ کی نظر میں اس کی اہمیت زیادہ اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. پیسے سے کسی کی ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہوگی اگر اس کے پاس کسی کے پاس پیسہ ہے مگر دین نہیں ہے. وَقُلِ الْحَقُّ, اور کہہ دیجئے حق میرے رب من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن, تو جو شاء چاہے, فلیؤمن, پس وہ ایمان لے آئے. ومن, اور جو شاء چاہے, فلیکفر, پس وہ کفر کرے. یعنی حق تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے, یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے. اب کوئی جو ہے وہ ماننا چاہے تو مان لے, ایمان لانا چاہے لے آئے, اور جو کفر کرنا چاہے وہ کفر کر لے. اِنَّا, بے شک ہم, اعتدنا, تیار کر رکھی ہے ہم نے, للظالمین, ظالموں کے لیے, نارن, آگ, ایسی آگ, احاطہ, گھیر لے گی, بہم, انہیں, سرادقہا, قناتیں, لپیٹیں اس کی, یعنی کہ بیسیکلی وہ لمبے لمبے جس طرح کہتے ہیں نا پلرز ہوں گے جس کے درمیان انسان کو جس کو ڈالا جائے گا وہ پھنس جائے گا. وَإِنْ, اور اگر یستغیثوا, وہ فریاد کریں گے, یغاثوا, فریاد رسی کیے جائیں گے, بما, ساتھ پانی کے, یعنی اگر وہ کچھ پانی مانگیں گے, ان کا منہ خشک ہے کیا, تو ان کو پانی کون سا دیا جائے گا, کل محلی, مانند تیل کی تلچھٹ کے, یشوی, جو بھون ڈالے گا, الوجوہ, چہرہ ان کا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ پینے کے لیے, اور جگہوں پہ آیا ہے کہ پینے کے لیے پیپ دی جائے گی, کبھی وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, کھانے کے لیے ان کو کانٹوں والی کوئی چیز, وہی کوئی درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے, وہ کھانا ہوگا ان کا, یہ جہنم والوں کا. للظالمین, ظلم کرنے والے, ظلم جو اپنی جان پہ ظلم کسی نے کیا, وہ یہ کہ اس نے حق کو نہیں مانا, ان کا چہرہ جلا دے گا. بئس الشراب, کتنی بری ہے پینے کی چیز. وساعت, اور کتنی بری ہے مرتفقہ, آرام گاہ, یہ کتنا ایک بری جگہ ہے جہاں پر ان کو اٹرنلی, ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا, اور کھانا پینا ان کا ہمیشہ کا یہی ہوگا. اور ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک انسان نے ایک چیز ٹھیک ہے جی کھا لیا پی لیا, تو اس کو اس کے بعد پتہ چل گیا کہ اب یہ اتنا خراب تھا کہ اب میں دوبارہ نہیں لوں گا, لیکن پھر دوبارہ سے وہی چیز مانگیں گے. ان کی جو بھی چہرہ, اسکن, گلا جو بھی جل جائے گا, دوبارہ سے نیا بنایا جائے گا. مطلب وہ تکلیف دور نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اِنَّا, بے شک, الذین, وہ جو, آمنوا, ایمان لائے, وہ عملوا, اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات, نیک. اِنَّا, بے شک ہم, لا نضیع, ہم پس نہیں ضائع کرتے, اجر, من, اس کا, جو احسنا, اچھا کرے, عملاً, عمل. کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے, پہلا سٹیپ کیا, ایمان لانا, جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے. بیسیکلی اب یہ سیکنڈ کیٹیگری آ گئی نا. پہلے جو ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا, بیسیکلی تو ان کی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ اگنور تو نہیں کریں گے. اسی طرح جو نیک کام کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں کریں گے. اور اس میں ہمیشہ میں میرے لیے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے, آپ کو بھی ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ, یہ کتنی دفعہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا, عامل الصالحات, انہوں نے نیک عمل کیے. مطلب کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وہ باؤنڈری یا لمیٹیشن یا وہ نہیں لگائی کہ کتنے نیک عمل کرو گے تو اس کا اجر ملے گا, یا
نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں، بس نیک عمل کرتے رہنا ہے، میننگ کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جو جتنا کر سکتا ہے بس وہ کرتا رہے. کوئی زیادہ کر سکتا ہے کسی لیول کا، کوئی، لیکن دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ یہ فائنینسز کی بات جہاں پر آتی ہے، فائنینشیل ہیلپ کی، وہ لمیٹیشن آ جاتی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے دینے کو، کسی کے پاس کم ہے، دیٹ از انڈرسٹوڈ، وہ ہر انسان اپنے حساب سے. لیکن ایک انسان کی جو پرسنل ہیبٹس ہیں وہ تو ہر بندہ کیپیبل ہے نا، اس کو اسی طرح کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا، کسی کی کوئی ایسی مدد کے لفظوں سے آپ نے کوئی مدد کر دی، کسی کا کوئی ٹائم کسی کو دے دیا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، یہ وہ چیزیں جو ہر بندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے. اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے، تحتہم، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، ان میں، من اساورا، کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابن، لباس، خضرن، سبز، من سندس، باریک ریشم کے، واستبرق، اور سونے اور موٹے ریشم کے، یعنی وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو نیچے لائننگ بھی ان کی ہوگی وہ بھی ریشم کی ہوگی. متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا، ان میں، علی الارائک، تختوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ. اوپر جو ان کے لیے کہا گیا بئس الشراب، یعنی کیا بری چیز ان کو پینے کو دی جائے گی، اور رہنے کی جگہ کتنی بری ہے ان کے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا بدلہ ہے، جو کچھ دنیا میں انہوں نے عمل کیا اس کے بدلے میں بیٹھنے کی جگہ خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت دی جائیں گے، جولری دی جائے گی، آگے کھانے پینے کی چیزیں بھی. مطلب کتنا ایک کمپیریزن اگر آپ دیکھو تو کتنا ڈفرنس ہے. نعمت ثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ، وہ حسنت، اور کتنی اچھی ہے مرتفقہ، آرام گاہ. بالکل کانٹراسٹ میں یہاں پر کیا تھا، وہ ساعت مرتفقہ، اور کتنی بری ہے آرام گاہ، اور یہاں پر ہے وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے آرام گاہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. وَضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلا، مثال، رجلینی، دو آدمیوں کی، جعلنا، بنائے ہم نے. اب یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے اس میں لیسن کیا ہے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اگر فائنینشلی کسی کو دیا ہوا ہے. رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا، بنائے ہم نے، لی احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے، جنتین، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل، کھجور کے درختوں سے. مطلب دو باغ دیے انگوروں کے، اور اس کی سائڈوں پہ پوری جو باؤنڈریز ہیں اس میں کھجور کے درخت ہیں. وجعلنا، اور بنائے ہم نے، بینہما، درمیان ان دونوں کے، زرعن، کھیت، مطلب بیچ میں اس طرح کے جس میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی سبزیاں لگائی ہوں گی، کوئی اور چیز، لیکن ایک جو نقشہ کھینچا گیا، امیجن آپ بھی کرنے، دو باغ ہیں، بیچ میں انگوروں کے جو جھاڑیاں یا جو بیلیں ہوتی ہیں وہ ہیں، اور چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں، بیچ میں اس کے جو ہے وہ کھیتی بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو خیر آگے آ رہا ہے، میں آگے بولوں. کلتا، دونوں، الجنتینی، باغوں نے، آتت، دیا، اکلہا، پھل اپنا، ولم، اور نہ، تظلم، کمی کی، منہ، اس میں، شیئن، کچھ بھی. وہ ظاہری بات ہے دونوں باغ جو ہیں اس کو پھل دیتے تھے. وفجرنا، اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما، ان دونوں کے بیچ، نہرن، ایک نہر. یعنی وہ جو دو باغ تھے ان کے بیچ میں نہر بھی بہہ رہی ہے، مطلب اس کے پانی کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. یعنی یہ ایک امیجن کر لیں. اور یہ بات یہ کہ ہمیں شاید اس کا پھر بھی اتنا فیل نہ ہو، جس کی زندگی اس سے گزر رہی ہو اس کے لیے کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے پھل جو ہے اس کو بیچ کے اپنی زندگی بھی تو گزار رہے ہیں. تو وہ خوبصورت کھجور اور انگور، اور بیچ میں پانی بھی بہہ رہا ہے، اور بیچ میں وہ اور بھی کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو یہ دیا ہوا تھا. وکانا، اور ہوا، لہو، اس کے لیے، ثمر، پھل. فقال، جب اس کو پھل لگ گئے اس کے درخت پہ، اور مطلب اس کا پھل پھول رہا تھا اس کے کھیت، جو باغات تھے. فقالا، تو اس نے کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہوا، جبکہ وہ، یحاورہ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، مطلب نیبرز تھے تو وہ دونوں بات چیت کر رہے تھے. انا، میں، اکثر، زیادہ ہوں، من کا، تجھ سے، مالن، مال میں، واعز، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرن، جتھے میں. یعنی اس کے شاید بچے بھی بہت زیادہ تھے تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو نفری بھی بہت زیادہ ہے
اور میں مطلب فائنینشلی بھی تم سے زیادہ عزت دار ہوں. مطلب ہو سکتا ہے اس نے ایگزیکٹلی ورڈز نہ استعمال کر کے، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی دوسرے کو باور کرا دیتے ہیں کہ مطلب آئی ایم سم تھنگ، مطلب میرے پاس. اور یہ یقین کریں شاید آپ نہیں کرتے ہوں گے، میں نہیں کرتے ہوں گے، لیکن لوگ کرتے ہیں. جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ لوگوں کو یہ فیل کراتے ہیں کہ وہ ان سے بہتر ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے. وہ دخلا، اور جب وہ داخل ہوا جنت ہوا اپنے باغ میں، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسی ہی اپنی جان پر. قالا کہنے لگا ماں نہیں اظن میں گمان کرتا ان کے تبیدہ برباد ہوگا حاض ہی یہ باغ ابدن کبھی بھی. یعنی وہ جب باغ میں پھل اب اتارنے ہیں اس نے کہا جب داخل ہو رہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی میرے باغ کو کچھ ہوگا جی، یہ تو ہمیشہ کے لیے. مطلب وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو یہ دماغ میں رکھنا ہے میں نے اور آپ نے بھی. ہمیں باغ ہمارے پاس نہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی مال و دولت ہے یا ہمارے پاس اگر کوئی اسٹیبلٹی ہے، کوئی فائنینشلی ہم بہتر ہیں، تو ہمارے دماغ میں کیا اس طرح کی باتیں تو نہیں آتی کہ میں ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی، ہمیشہ میرے پاس یہ بڑا سا گھر بھی رہے گا، گاڑی رہے گی، مال و دولت، کپڑے، چیزیں. آپ سوچو حالات اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں ہم نے. ایک سیکنڈ سوری مجھے فون دینا. کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مطلب جیسے کہ ہمیشہ ہی رہے گا، آپ نے بھی دیکھا ہو سکتا ہے میں نے بھی دیکھا ہوا بعض دفعہ ایسے اوپر سے نیچے لوگ آتے ہیں. مطلب یہ مطلب نہیں اس کا کہ ضرور انہوں نے کوئی اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، میں ویسے بتا رہی ہوں آپ کو صرف کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس باغ والے نے کیا کیا کہ میرا تو گمان یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا باغ کو. وما اور نہیں اظن میں گمان کرتا کہ الساعۃ قائمت ساعۃ میننگ کی گھڑی قیامت کی قائم ہونے والی ہے، کہ میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی کبھی. ولا ان اور البتہ اگر رددت میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا خیرن بہتر منہا اس سے منقلبا لوٹنے کی جگہ. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اول تو مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر آئی گئی اور ہم واپس ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو مجھے گمان یہ ہے کہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی بہتر پاؤں گا. یعنی ابھی دیکھو نا کہ گمان، ایک تو گمان ہے کہ آپ نے جو ہم سب کو رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں، کہ جو وہ میرے بارے میں خیال رکھے گا میں ویسا ہی ہوں. تو وہ ایک اپنی جگہ، لیکن اس میں جو ہے اس کے اندر یہ ایروگنس ہے کہ دنیا میں بھی میرے ساتھ اتنا اچھا ہے تو آگے تو مجھے کچھ ہونا نہیں، مجھے تو اور بھی اس سے زیادہ بہتر ملے گا. یہ دوسرے کو وہ کہہ رہا ہے. قالا کہا لہو اسے صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا یحاورہ جبکہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے. دوسرے نے اب کیا کہا اکفرتا کیا انکار کرتا ہے تو بالذی اس کا جس نے خلقک پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت نطفے سے، ثم پھر سوا کا درست بنایا تجھے رجلن ایک مرد. اب اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم تھے کیا، تم اور میں ہم لوگ کیا تھے مٹی سے، پھر وہ ایک پانی کی بوند جس کو کئی جگہوں پہ آیا کہ گندے پانی کی بوند، کیونکہ کپڑوں پہ جو کہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے. سوا کا رجلا اور اس کے بعد تجھے درست بنا دیا ایک مرد نے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آئے ہیں اور تم کیا اس کا انکار کرتے ہو. لیکن ہوا وہ اللہ ربی میرا رب ہے، ولا اور نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا بھی ربی ساتھ اپنے رب کے احدہ کسی کو بھی. وہ جو نیبر ہے کیا کہہ رہے کہ میرا تو رب وہی ہے اللہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اور کیوں نہ اذ جب دخلتا داخل ہوا تو جنت کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے ماں جو شاء اللہ جو چاہا اللہ نے. یہ ماشاء اللہ کیا بھئی یہاں پر ہمیں ریمائنڈر آ گیا ہے. میں اور آپ بھی ضرور کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی چیز ماشاء اللہ ضرور کہنا ہے ہمیں. مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بھی ہمیں سکھا رہے ہیں ماشاء اللہ پورا ہی، بلکہ یہ بولیے کیا جو اپنے باغ میں تو داخل ہوا کہا کیوں نہیں کہا تو نے ماشاء اللہ جو چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں کوئی طاقت الا مگر باللہ اللہ کی سوا.
ان اگر ترانی تو دیکھتا ہے مجھے انا کہ میں اقل کمتر ہوں من کا تجھ سے. ابھی وہ دوست تھی جو نیبر ہے وہی بول رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کمتر ہوں من کا تجھ سے مالن مال میں وہ ولدن اور اولاد میں، یعنی وہی بات اس نے کہا تھا نا میرے پاس تو نفری بھی زیادہ ہے، میرے پاس تو مال و دولت بھی زیادہ ہے. وہ دوست کو نیبر کو بتا رہا ہے اپنا، وہ کہہ رہے ہے کہ اگر تمہیں اس طرح لگتا ہے کہ میں کمتر ہوں اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرے پاس اولاد بھی اتنی نہیں، فعسا تو امید ہے ربی میرا رب ان کے یعنی وہ دے مجھے خیرن بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسلا اور وہ بھیجے علیہا اس پر حسبانہ کوئی عذاب من السمائی آسمان سے، فتصبحا تو وہ ہو جائے سعیدن میدان زلقا صاف. یہ چٹکے لیں. اس نے کہا کہ میرے پاس اگر ابھی کچھ نہیں ہے، میں کمتر ہوں تیرے سے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تو مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ دے دے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پہ کوئی عذاب آ جائے، کوئی آسمان سے یا کوئی مطلب اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو جائے تو جس کی وجہ سے تمہارا جو باغ ہے بالکل چٹیل سیدھا ہو جائے، تو پھر کیا کرو گے، پھر کیا ہوگا. او یا یصبح ہو جائے ماؤہا پانی اس کا غورن گہرا، فلن یعنی گہرا کی مراد یہ کہ اگر پانی جو بھی نہر بیچ میں دو باغوں کے گزر رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ پانی کو روک لیں، مطلب زمین میں اتنا ڈیپ چلا جائے کہ اوپر تک آئے نہ پانی، فلن تو ہرگز نہیں تستطیع تم استطاعت رکھو گے لہو اسے طلبن تلاش کرنے کی. یعنی اگر پانی بالکل نیچے چلا گیا تو تم اس کو کیسے نکال کے اوپر لے کے آؤ گے، تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی یعنی یہ ریمائنڈر ہے میرے اور آپ کے لیے بھی کہ جو چیزیں ہمارے پاس جب موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے ان کا استعمال کرنا، اور کبھی بھی اپنے اندر ہمیں وہ ایروگنس نہیں آنے دینی. وہ احیطا اور گھیر لیا گیا بثمرہ پھل اس کا، فاصبح تو اس نے صبح کی، یقلب وہ ملتا تھا کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، اللہ اس پر ما جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، وہی اور وہ یعنی وہ باغ خاویتن گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقولو اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں لم نہ اشرک شریک کرتا بھی ربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی کو بھی. تو وہ جب اگلے دن دوبارہ اپنے باغ پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ سارا کچھ الٹا پڑا ہوا ہے، میننگ کہ سب کچھ خراب ہو چکا ہے، جل چکا ہے، اور جتنا اس نے پیسہ لگایا تھا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. تو کیا کہہ رہے کہ یا لیتنی، جو یا لیتنی ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی جو افسوس کا ایک مقام ہوتا ہے نا کہ اندر سے انسان کا دل بالکل وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا میرے ساتھ ہو گیا، کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، جو جس طرح اس کی باتیں ہم نے سنی کہ جی مجھے تو یہ نہیں، یہ اب دیکھ لو کہ اس کے بعد اب جو آیت آئی اس میں ذکر آئے شرک کا. تو جب بھی بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے ساتھ تو یہ کبھی نہیں ہوگا اور یہ تو چیزیں میرے پاس رہیں گی اور میں تو یہ دیٹ مینس کہ اب میں نے اپنے آپ کو کسی اوپر والے پیڈسٹل پہ بٹھا لیا، تو اب یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے. اس فارم کو ہم لوگ فیل نہیں کرتے، ہمیں لگتا نہیں کہ یہ کوئی شرک کی کوئی وہ ہے. اگر میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھنے لگوں یہ شرک ہی ہے، کیونکہ میں نے اب اپنے آپ کو اونچا کر لیا ایز کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو جگہ دینی تھی. اب میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی چلا رہی ہوں، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں کہہ رہی ہوں، جو کرنا چاہ رہی ہوں کر رہی ہوں. تو جب اس وقت مجھے اگر اللہ کا خیال نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا، تو دیٹ مینس کہ یہ شرک کی ایک فارم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وَلَمْ اور نہ تکن تھے لہو اس کے لیے فئۃ جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وما اور نہ کانا تھا وہ منتصرن بدلہ لینے والا. یعنی اب اللہ کے علاوہ تو اس کی کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ جو وہ کہتا تھا میری اتنی بڑی نفری ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے، اور سارا باغ اس کا تباہ و برباد ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پرابلم آنی ہے تو یہ مطلب بعض دفعہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ مدد صرف اللہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبب بناتے ہیں، ہمارا ذریعہ بناتے ہیں مدد کا، مگر مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، مدد صرف وہی کر سکتا ہے. ہنالک وہاں، الولایت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، الحق جو سچا ہے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، ثواباً بدلہ دینے میں، وخیرن اور بہتر ہے، عقباً انجام کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے وہ
بہتر ہیں، اجر بھی انہی سے مل سکتا ہے، مدد بھی انہی سے مل سکتی ہے. تو مدد ہمیں جس طرح بعض دفعہ ہمارے یہاں وہ خیر شیعوں میں زیادہ ہے ویسے، تو بعض دفعہ ہمارے یا علی مدد، ایون فار دیٹ میٹر اگر ہم کہتے ہیں جی یا رسول اللہ مدد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غلط ہے. مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. یا غوث اعظم مدد، مطلب غوث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی تمام خواہشات کو، دعاؤں کو پورا کر دے. وہ ٹائٹل ہم نے ایک انسان کو دے دیا. غوث اعظم ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو بابا فرید گنج شکر ان کو کہا جاتا ہے، یا I don't remember کہ کن ان کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی کوالٹی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور وہ انسان جو کہ اب قبر کے اندر جا چکے ان سے ہم مانگتے ہیں جا کے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ بہتر ہے وہ بدلہ دینے میں اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اینڈ میں اگر اللہ ہم سے راضی ہے اس سے بہتر اینڈ کسی کا نہیں ہے. اب یہ جو کیا کہتے ہیں وَضْرِبْ، وہ بیان کیجئے لہم ان کے لیے، مثلا مثال، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی. اب کیسی ہے دنیا کی زندگی؟ کیا ہے؟ کماء، جیسے پانی، انزلناہ، اتارا ہم نے اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلطا، تو مل جل گئیں، بہی، ساتھ اس کے، نباتات، الارض، زمین کی، فاصبح، تو وہ ہو گئیں، حشیما، چورا چورا، تذروہ، بکھیرتی ہیں اسے، الریاح، ہوائیں. اب اگزامپل کیا ہے کہ یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آتا ہے نا کہ پانی کا بلبلہ، بلبلے کا کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم بس پھٹ گیا، ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اگزامپل کیا دے رہے ہیں کہ پانی اتارا آسمان سے، تو زمین کی جتنی نباتات تھی، پیڑ پودے پھول جو بھی تھا وہ اگے. اور اس کے بعد جو ایک دم کیا کہتے ہیں آپ کہہ لو کہ وہ اس پوائنٹ پہ اس طرح مل جل گئی، اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ ایک تیز ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے چلائی تو وہ ساری اڑ گئیں، میننگ کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم ویسے بھی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے صرف سوچ لیں، اس دنیا کی زندگی کتنی ہوگی، 80 90 100 سال، پھر بھی ایز کمپیئر ٹو ہمیشگی کی زندگی، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جس سچویشن میں ہوں گے اس سچویشن میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. تو اس کے لیے زیادہ فکر کرنی ہے یا دنیا کے لیے زیادہ فکر کرنی ہے؟ آف کورس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کھانا پینا بھی ہمیں چاہیے، رہنے کی جگہ بھی چاہیے، کپڑے لتے، رشتہ داریاں، یہ سب چاہیے. مگر ہمیں پرسپیکٹو یہ رکھنا ہے اپنا کہ یہ ٹیمپرری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم اے ٹریولر، یہ میں مسافر ہوں. جس طرح ہم سفر پہ جب جاتے ہیں کوئی اپنا پورا گھر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اتنی چیزیں لے کے جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جی لائٹ ٹریول کرنا ہے، زیادہ سامان نہیں رکھنا، کون اٹھاتا رہے گا کیا. اسی طرح ایگزیکٹلی آخری جو ہمارا آرام گاہ جس کو کہہ لو، یا جو آخرت میں ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے بھی ہم نے وہ چیزیں لے کے جانی جو ہمیں فائدہ مند ہے. اگر کہیں پر آپ جا رہے ہو، ٹریول کر رہے ہو جہاں پر سخت گرمی کا موسم ہے، آپ وہاں پر جیکٹیں اور سویٹر نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی لے کے جائے گا تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، اتنا وزن اپنا کر کے لے کے جا رہا ہے، جبکہ وہاں تو ضرورت ہی نہیں پڑنی. لیکن جب دنیا اور آخرت میں کمپیریزن کی بات آتی ہے تو ہم تمام وہ چیزیں جمع کر رہے ہیں جو دنیا میں رہ جائیں گی. آگے پیچھے پچھلے دنوں یہاں پر 2-3 مطلب جنازے ہم نے دیکھے ہیں. کیا ہوا؟ وہ چیزیں تو ساری ان کی یہیں پڑی ہیں، وہ تو چلے گئے. جو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں دلوں میں ہم قدورتیں رکھ رہے ہیں، مطلب کہ جیسے کہ میں نے پوری زندگی زندہ رہنا ہے تو میں مطلب میں اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اور وہ بندہ ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا. یا پھر آپ کسی کو بہت محبت کرتے ہو، اس سے پیار، لیکن اس کو بولنا نہیں ہے، اور جب وہ شخص دنیا سے چلا جائے تو ہائے اللہ کتنا اچھا انسان تھا. اس کے منہ پہ بولے نا کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا، اس کو زندگی میں کچھ سکون دے دیں. زندگی میں لڑ جھگڑ کے زندگی گزارنی، جب مر جائے تو ہاں بڑا اچھا انسان تھا، اس نے میرے لیے. اس کا ایک ایزی طریقہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر کسی انسان سے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی ریلیشن شپ کو اپریشیٹ کرنا ہے، تو اپنے آپ کو ایک ٹائم نکال کے ایوری ڈے انسان کی ان باتوں کو یاد کریں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں کہ جو اچھی ہیں کسی کے اندر. جب بار بار ہم اپنے آپ کو اچھائیاں یاد دلائیں گے کسی کی، تو پھر فوکس تھوڑا کم ہو جائے گا برائیوں پہ. کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی کی برائی گنوا رہی ہوں یا میں گن رہی ہوں، کیا میرے اندر برائی نہیں ہے؟ یا میں پھر اس لیول پہ آ گئی پھر کہ جی میں تو پرفیکٹ ہوں اور دوسرا خراب ہے. تو پھر یہ جو اگزامپل ہم نے ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شرک سے ریلیٹڈ، تو پھر بات وہی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لوں.
اب یہ اگلی آیت جو ہے نا میرے خیال میں یہی ہم آخری کریں گے اور اس کے بعد ہم رک جائیں گے. بڑی امپورٹنٹ آیا ہے. المالو مال والبنون اور بیٹے. بیٹے مطلب اسپیشلی کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ان کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے، لیکن اولاد بھی آپ اس کو سمجھ سکتے. اور بیٹے زینت ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی. مال اور اولاد، مال اور بیٹے. انہوں نے کہا یہاں پر ٹرانسلیشن ہے بنون، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسکالرس کی جنرلی آپ اولاد کی بات کر لو کہ اور مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں خیرن بہتر ہیں عند ربی کا آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیرن اور بہتر ہیں عملا امید کے اعتبار سے. یعنی اس دنیا میں تو ہم گیج کرتے ہیں نا، کرائٹیریا ہمارا کیا جی مال ہے اس کے پاس، اس کے بعد دیکھو بیٹے ہیں، اس کے پاس اولاد ہے، وہ تو سیٹلڈ ہے، تو یہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے ایک کامیاب انسان کی نشانی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو باقیات کیا ہیں آپ کے نیک عمل، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے. اور اگر میں تو اب جیسے سے وہ عمر بڑھ رہی ہے نا، تو میں واقعی اس چیز کو، اس آیت کو بھی زیادہ بہتر سمجھ پا رہی ہوں کہ جن جن چیزوں سے آپ گزرتے ہو اپنی اولاد کی وجہ سے، کس کس جگہ پہ اولاد آپ کو دین پہ چلنا مشکل کر دیتی ہے، کیونکہ آپ اولاد کی محبت میں پھر وہ کچھ کرتے ہو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. مال کا تو چلو سب جانتے ہی ہیں نا کہ بعض دفعہ جب روپیہ پیسہ انسان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ غلط چیزوں میں پڑ گیا یا اس کو احساس کم ہو گیا، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن اولاد کا کوئی ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ اولاد جو ہے یہ میری آزمائش ہو رہی ہے اس وقت. اولاد ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. میں تو اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں، یہ ہمارے دماغ میں کوئی بٹھایا نہیں گیا. اولاد از ناٹ یور پراپرٹی. اولاد آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے ایک مسلمان انسان بنا کے بڑا کرنا ہے. دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو. یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اس سے امیدیں نہیں لگانی کہ کل کو جو بڑا ہوگا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آپ کے لیے. یا یہ میری مرضی کے مطابق شادی کرے گا، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، میری مرضی کے مطابق جاب کرے گا، اور اگر اس نے اپنی مرضی کی تو دیٹ مینس کہ نافرمان ہو گیا، میں اس کو آگ کر دوں گی. یہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا اولاد کو، اس لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم اس کو اپنی جاگیر سمجھ کے اپنے حساب سے چیزیں کریں. کرائٹیریا کیا ہے کہ ہاں اس کو میں نے وہ ویلیوز سکھانی ہے جو دین میرا سکھاتا ہے مجھے، جو اس کو پتہ ہونی چاہیے. اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم اس کو اپنے خاندان کے طور طریقے تو سکھا دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو، اور یہ شادی میں یہ ہوگا، مرنے پہ یہ ہوگا. لیکن ہم اس کو جو بیسک کتنے ہیں جن نماز پڑھنے کا، ہم اس کو ابھی تو چھوٹا ہے بچہ ہے، یہ نماز کے لیے فجر پہ اٹھانا، سویا تھا رات لیٹ بہت پڑھ رہا تھا نا تو اس لیے صبح پہ کیا اٹھاؤں. روزہ، ہاں تمہارا ایگزام ہے، روزہ مت رکھو بے شک، کیونکہ تم روزے میں کیسے اپنا ایگزام دو گی، ایگزام میں نمبر نہیں آئے تو پھر اچھی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا یا جاب نہیں ملے گی. ہماری تو یہ پرابلمس تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. آخرت میں کسی اولاد سے یا مال سے صرف اس وقت فائدہ پہنچے گا کہ اگر اس دنیا میں ہم نے ان کو صحیح طریقے سے، جیسے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کیا اور اولاد کو ہم نے صحیح راستہ دکھایا، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. لیکن وہی اگر اولاد کو ہم نے سکھایا کچھ نہیں تو وہی ہمارے عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو ایک پرسپیکٹو میں رکھ سکیں کہ اولاد کو ابھی بھی وقت ہے، جس لیول پہ بھی اولاد جہاں جائیں، کہ ابھی بھی ہم فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ یہ ایک انسان کیسے ہیں، کیا ان کی آخرت کے لیے میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. دنیا میں ہی سب کچھ کر دیا ان کو دنیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ اگزامپل اس میں ایک ہمیں دے دی، وہ باغ والے کی کہانی، کہ اس کے پاس کیا نہیں تھا، اس کے پاس اولاد بھی تھی، اس کے بعد مال دولت، لیکن کیا ہوا، ایک ہی لمحے میں ختم. اور ہمارے یہاں مطلب ہم آئی ڈونٹ نو آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو ٹائم لگا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کہ یہ اولاد میری جاگیر نہیں ہے. اولاد کو ضروری نہیں کہ میری مرضی کے مطابق چلے. ہاں اولاد کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلانا ہے، وہ ان کو بتانا ہے وہ. لیکن میری بعض دفعہ کیونکہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہے جو میں چاہ رہی ہوں کہ میرے بچہ یہ کرے، لیکن مجھے پتا ہے کہ دین کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پرائرٹی پھر دین کی ہے. بے شک اگر اس بات پہ میرے بچے نے میری نافرمانی کر بھی دی، ڈزنٹ میٹر، کیا دین کے بھی اگینسٹ وہ بات کرے پھر پرابلم ہے. یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو سمجھانی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہی رکیں گے آیا نمبر 46 تک.
اور پھر آگے ہم کنٹینیو کر لیں گے اس کو. اگر ننی آپ ہی نوٹ کر لو, کوئی نوٹ کر لے. 46 آیت تک ہم رک گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں کر لیا ہے نوٹ. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.